सेट करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि समाज में देखो, अगर कोई बच्चे के अंदर टैलेंट है, अगर वो सलाहियत रखता है तिजारत करने की, तो उस बच्चे को आगे बढ़ाइए। इसलिए कि सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाना ये अपनी फिक्र, मुसलमानों की फिक्र नहीं है। मुसलमान तो सबको लेकर चलना चाहता है। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। मेरे भाइयों, आइए एक दूसरे का सहारा बनिए। इस माहौल में दर्द भरी बातें करना मसाइल का हल नहीं है, सिर्फ जलसों में नारे लगाना मसाइल का हल नहीं है, बल्कि मसले का हल ये है एक दूसरे को मालदार बनाने की कोशिश करो। मगर बड़ी माजरत के साथ रिवायत पढ़ने से पहले एक बात अर्ज करूं, इतना खुद गर्ज हो गया है आज का मुसलमान, इतना सेल्फिश हो गया आज का मुसलमान। अरे दूसरे को मालदार बनाना तो दूर की बात, अगर कोई खुद अपनी मेहनत से मालदार बन रहा हो तो आज के मुसलमान को गवारा नहीं है, आज के मुसलमान को पसंद नहीं है। याद रखो, कुत्ते की तरह खुद गर्ज मत बनो, कुत्ते की तरह खुद गर्ज मत बनो, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने हमें दर्दमंद दिल रखने का हुक्म दिया। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, दुनिया मुर्दार की तरह, दुनिया मुर्दार की तरह है और दुनियादार कुत्ते की तरह है। हुजूर अलैहि सलाम ने किसी मजहब वाले को ये बात नहीं फरमाई, बल्कि जो दुनियादार है, दुनियादार यानी जो दुनिया से मोहब्बत करके खुदगर्ज हो गया, हुजूर ने उसको कुत्ता फरमाया। अब आप गौर करना, हुजूर ने मुर्दार तो कौवा भी खाता है, मुर्दार तो चील भी खाती है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुनिया से मोहब्बत करने वाले दुनियादार को कुत्ता क्यों फरमाया? क्योंकि कौवे को अगर मुर्दार मिलता है तो वो काए काए करके पूरी बिरादरी को बुलाता है और पूरी बिरादरी के साथ मुर्दार खाता है। चील को अगर मुर्दार मिलता है वो भी खाती है, उसके साथ कौवे भी खाएं, दूसरे जानवर खाएं, उसको एतराज नहीं होता। लेकिन कुत्ता इतना खुदगर्ज और हरीस होता है कि जब उसको मुर्दार मिल जाए तो उसकी माँ भी अगर मुर्दार खाने में शामिल हो तो वो अपनी माँ को भी भौंक भौंक करके भगा देता है। उसका भाई भी अगर खाने में शामिल हो तो भाई को भी भौंक भौंक कर भगा देता है। फिर कौवे और चील का हाल ये, वो सिर्फ गोश्त खाते हैं या चमड़ा खाते हैं, हड्डी छोड़ देते हैं। कोई चमड़ा खाएगा तो गोश्त छोड़ेगा, कोई गोश्त खाएगा तो हड्डी छोड़ेगा। लेकिन कुत्ता इतना खुदगर्ज होता है कि वो चमड़ी भी खाता है, गोश्त भी खाता है, हड्डी भी खाता है और किसी को खाने नहीं देता। अब अगर तुम खुदगर्ज बने हो तो अल्लाह के रसूल मुसलमानों में तुमसे कह रहा हूं, अगर तुम खुद गर्ज बने हो तो हुजूर तुम्हें कुत्ता कह रहे हैं। दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला हो तो हुजूर तुम्हें कुत्ता कह रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप बताओ आप कौन हो? अल्लाह के नबी जिसे कुत्ता कहें दुनिया की मोहब्बत की बुनियाद पर। आप मुझे बताएं कि हम कुत्ता पना नहीं कर रहे। अगर ये बात कहे तो आप गाली समझोगे, लेकिन तुम कलमा पढ़ते हो, नबी ने फरमाया, और हम नबी जो कह दे उसको हर्फ आखिर समझते हैं। यही है, सगा भाई तरक्की कर रहा है, तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। पड़ोसी तरक्की कर रहा है, तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। रसूलुल्लाह ने कौन सा माशरा बनाया था? अल्लाह के रसूल ने कैसा माशरा बनाया था? उस माशरे में हो, खुद साख्ता गढ़ लिया है अपनी तबीयतों पर और उसी पे अमल कर रहे हो। आओ, हुजूर ने कौन सा माशरा बनाया था सुन लो, और दिल के कानों से सुन लो। सैयद महमूद शाह के कदमों में बैठे हो, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। एक मर्तबा हैदराबाद के नवाब मदीने मुनव्वरा पहुंचे, नवाब हैदराबाद मदीने मुनव्वरा पहुंचे। मदीने के गरीबों में लिबास तकसीम करना था, सूट तकसीम करना था। नवाब हैदराबाद एक मदीने मुनव्वरा की कपड़े की दुकान पे पहुंचे, कपड़ा देखा, पसंद किया, रेट तय किया, और रेट तय करने के बाद सैकड़ों ड्रेस का, सैकड़ों लिबास का ऑर्डर दे दिया। तो उस मदीने मुनव्वरा के उस ताजिर ने हैदराबाद के नवाब से कहा, नवाब साहब, वो जो मेरे सामने की दुकान है, यही क्वालिटी, यही कीमत, इतना ही कपड़ा आपको सामने की दुकान में मिल जाएगा, मेरे यहां से मत खरीदिए, वहां से खरीदिए। नवाब हैदराबाद ने कहा, मेरे भाई, पसंद तेरी दुकान का आया, कीमत तेरी दुकान की पसंद आई, तू वहां क्यों भेज रहा है? उस मुसलमान ने कहा, नवाब साहब, बात ऐसी है कि सुबह से लेके अब तक मेरा इतना धंधा हो चुका है
کہ میرے بچے چین سے آج کا دن گزار سکتے ہیں۔ وہ میرا جو سامنے والا دکاندار ہے ابھی تک اس کا ایک بھی لباس نہیں بکا، ایک بھی ڈریس نہیں بکا، اس لیے ایک کام کیجئے، رزق کا دینے والا تو اللہ ہے، نبی نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ وہ خالی ہاتھ جائے گا تو اس کے بچوں پہ کیا گزرے گی، تو جائیے اس کی دکان سے خرید لیجئے تاکہ میرے اس مسلمان بھائی کی بھی بکری ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، بتاؤ رسالت۔ یہ فکر ہے آپ کے اندر، یہ فکر ہے، ہمارے اندر یہ فکر ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میرے بھائی، آج تاجر تو تاجر، بہت سے دینداروں کو بھی یہ برداشت نہیں ہوتا کہ آپ کسی اور کے پاس جائیں۔ آپ بتائیں ہم دیندار کے چولے میں کتنے بڑے دنیا دار ہیں، وہ تاجروں کے کہہ رہا ہے کہ اس کا دندہ نہیں، وہاں چلے جائیں۔ تو میرا بھی تو فرض بنتا ہے کہ اگر کسی خطیب کو لوگ نہیں بلاتے اور مجھے بلاتے تو میں کہوں یار میرے پاس تو بہت تاریخ ہیں، ذرا میرے اس بھائی کو بھی بلا کر اس سے بھی ذکر مصطفیٰ سنو۔ شمیم فیضی صاحب کی ذمہ داری ہے کہ میرے پاس پروگرام بہت ہے، میرے اس شاعر کو بھی بلا کر ذرا اس سے نعت مصطفیٰ سن لو۔ میرے بھائی کفیل انبر جو ہر دن مصروف رہتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ میرے پاس تو نقابت کے حوالے سے بہت سے پروگرام آ چکے ہیں، ذرا اس میرے بھائی جو نقیب ہے اس کے پاس چلے جاؤ۔ اگر ہم ایک دوسرے کو اٹھاتے رہے تو بتاؤ، یاد رکھنا تم لوگوں کو اپنی حیثیت کے مطابق اٹھاؤ گے، توجہ کرنا، تم لوگوں کو اپنی حیثیت کے مطابق اٹھاؤ گے، اللہ تمہیں اپنی شان کے مطابق اٹھائے گا۔ تم لوگوں کی ترقی کے لیے کوشش کرو گے اپنی طاقت کے مطابق، اللہ اپنی شان کے مطابق تمہیں ترقی عطا فرمائے گا۔ تو یاد رکھو، خود غرض مت بنو بلکہ خدا کی رضا چاہو، ایک دوسرے کو آگے بڑھاؤ۔ اب دنیا میں مولانا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ دوسرے لوگ تو آپ کی بستی کو جلا رہے ہیں، وہ گھروں کو جلا رہے ہیں، تم تو دلوں کو جلا رہے ہو۔ گھر جلے گا پھر بنے گا، دل جلیں گے تو کون بنائے گا؟ دل جلیں گے تو کون سنوارے گا؟ ولیوں کی چوکھٹ پہ آتے ہو اور آنے کے بعد ولیوں کی باتیں نہیں سنتے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز، ہندوستان کے بادشاہ غریب نواز فرماتے ہیں کوئی اللہ کا ولی بن نہیں سکتا جب تک لوگوں کے دل کو خوش نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ لوگوں کے دل سے ہو کے گزرتا ہے۔ جب تک دل خوش نہیں کرتے خدا کا ولی نہیں بنتے۔ ایک بات عرض کروں، ولی کے عرس میں لوگ سمجھتے ہیں ہاتھ میں تسبیح بغل میں مصلی سر پہ قرآن رکھنے سے لوگ ولی بنتے ہیں۔ ایک بات کہوں، قرآن سے کہوں، اللہ کے اگر بندے، اللہ کے بندے اگر پیور ہو جائیں تو انسان سو کر بھی ولی بنے۔ توجہ ہے آپ کی، آپ نے توجہ نہیں کی، آپ توجہ کریں۔ عبادت کر کے نہیں، اگر کوئی اللہ کا پیور بندہ سچا بندہ بن جائے نا تو وہ سو کر بھی ولی بنے، سو کر۔ قرآن سے دلیل دیتا ہوں، اصحاب کہف غار میں جا کر عبادت کر رہے تھے یا سو گئے تھے؟ آپ مجھے بتائیں۔ ان کی عبادت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، ان کے سونے کا ذکر قرآن میں ہے۔ تو پتہ چلا اگر ریاکار بنے گا ہزاروں سال عبادت کر کے بھی دھتکارا جائے گا، اور اللہ کا پیور بندہ بنے گا تو سونے میں بھی ولایت نصیب ہو جائے، سو کر بھی ولایت مل سکتی ہے۔ آپ انداز، بس اللہ کا بندہ بننے کی ضرورت، ہم سب بنے اللہ کے بندے بنے، کتنے خود غرض۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں معاذ اللہ کہ آپ فرض نماز چھوڑ دیں، اس پہ دلیل نہ بنائیں۔ میں نے ایک مثال دی آپ کے سامنے کہ اگر، اور اللہ کا پیور بندہ تو وہی ہوگا یار جو فرائض ادا کرے گا، وہ فرائض سے کوتاہی نہیں کرے گا، لیکن بات کہنے کی ہوتی ہے۔ تو میں وہ جو روایت پڑھنے چلا تھا ذرا اس کو سن لیں۔ ایک دوسرے کو اٹھاؤ، ملک کے حالات کہیں بھی جا رہے ہوں، دیکھو دوسروں کو کوسنے سے کام نہیں چلے گا، ہمیں کیا کرنا ہے وہ پلان کر، اپنے بھائیوں کو آگے بڑھاؤ، رشتہ داروں کو آگے بڑھاؤ، احباب کو آگے بڑھاؤ۔ ایک نوجوان اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے، بس یہ ایک بات، اس کے علاوہ ایک اور بات، دو بات کر کے بات ختم۔
یہ ایک بات کروں گا، اس کے علاوہ ایک بات اور کروں گا عرس کی مناسبت سے، اور بات ختم کر دوں گا، اس لیے کہ کافی تاخیر بھی ہوئی، موسم بھی سردی کا ہے، مجھے بھی سفر کرنا ہے۔ توجہ ہے آپ کی، عرض کر سکتا ہوں؟ غور سے سن لیں۔ ایک جوان اللہ کے رسول کے پاس آیا، حدیث پاک کے مفہوم کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ جوان اللہ کے رسول کے پاس آیا، آنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، میرے بچے بھوکے، پھٹے پرانے کپڑے تھے، چہرے کا رنگ پیلا تھا، رنگ بدل گیا تھا، آنکھ میں سونا سونا پن تھا، اور حضور کی عادت تھی جو بھی مانگنے کے لیے آیا حضور نے کبھی نہ نہیں کہا، حضور کبھی کسی کو نہ نہیں کہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول جہاں معجزات دکھانے آئے تھے وہی نظام حیات بھی دینے آئے تھے۔ وہ جوان آ کے کہتا حضور میں بھوکا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، پریشان حال ہوں، حضور مجھے کچھ عطا کریں۔ آقا نے اس کو بھی نہ نہیں کہا، لیکن اس سے فرمایا اے جوان کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ تیرے پاس کچھ ہے؟ گھر میں کچھ ہے؟ حضور کچھ نہیں ہے، ایک کٹورا ہے میرے پاس، لکڑی کا کٹورا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ لکڑی کا کٹورا میرے پاس لا۔ وہ کٹورا لے کر کے آئے، حضور نے اپنے خوبصورت گورے گورے ہاتھوں میں وہ کٹورا لیا، اور لینے کے بعد اعلان کیا کون اس کو خریدے گا؟ اب اللہ کے رسول کے ہاتھ میں جب وہ کٹورا آ جائے، توجہ فرمانا، جو رسول اللہ کا تبرک ہوتا ہے، جو پنجتن پاک کا تبرک ہوتا ہے، جو اللہ والوں کا تبرک ہوتا ہے، تبرکات ہوتی وہ ہیں کہ اس کی طرح کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک لکڑی کا کٹورا گھر میں تھا، صرف لکڑی کا کٹورا تھا، ایک بار میرے رسول کے ہاتھ میں کیا گیا، اب وہ لکڑی کا کٹورا نہ رہا، وہ تو رشک جنت بن گیا نا۔ اور پھر مجمع صحابہ کا تھا، صحابہ نے بڑی بڑی قیمت لگائی، بالآخر ایک صاحب نے بڑی قیمت دے کے خرید لیا۔ اللہ کے رسول نے وہ کٹورے کی قیمت لی اور اس نوجوان سے کہا دیکھ مانگنے میں خیر نہیں ہے، محنت میں برکت، محنت میں برکت، مانگ مت۔ اسلام میں دینے کی ترغیب ہے، مانگنے کا ذکر کہیں نہیں۔ جب تک تم دیتے رہے غالب رہے، جب سے مانگنے لگے ہو نا، مانگ رہے ہو، جہیز کے نام پہ مانگ رہے ہو، کس کس چیز کے نام پہ مانگ رہے ہو، حالات دیکھیے، مانگ رہے مسلمان۔ اب تو حالات اس قدر ابتر ہو گئے کہ امام حسین کی سبیل کے لیے بھی میری قوم چندہ کرتی۔ سوچئے جو قوم امام حسین کے شربت کے لیے بھی چندہ کرے، وہ قوم کتنی چندے کی عادی ہوگی، سوچئے، غور کیجئے۔ جس نے خون دیا، خون کہیں سے مانگ کے نہیں دیا، اپنا خون بہایا، اس کے لیے ہم اپنے گھر سے بھی سبیل نہیں بنا پا رہے ہیں، چندہ کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ ایک ایک مسلمان ایسا ہے واللہ کہ اگر خود وہ یہ طے کر لے کہ میں نے شربت پلانا ہے امام حسین کے نام پہ، تو 365 دن کم پڑ جائیں گے، سنیوں کی سبیل زیادہ ہو جائے گی۔ لیکن مزاج بن گیا نا چندے کا، مزاج بنے چندے کا، چاہتے ہیں کہ کوئی کام چندے کے بغیر نہ کریں، جلسہ کریں تو چندہ کریں، سبیل بنائیں تو چندہ کریں، امام حسین کے نام پہ کھچڑا بنائیں تو چندہ کریں۔ اتنے عادی ہو گئے وہ چندے، یعنی لاشعوری طور پر تمہیں کہیں نہ کہیں مانگنے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، اللہ کے رسول نے پوری ظاہری حیات میں صرف ایک مرتبہ اعلان کیا تھا، بس ایک بار، جنگ تبوک کے موقع پہ، کہ کون لا کر اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ اس کے علاوہ حضور کا اس طرح سے اعلان آپ کو پھر پوری زندگی کے اندر نظر نہیں آئے گا۔ مسلمانوں کہاں ہو، بلکہ میں تو آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، مسجد 6 مہینے کے بعد بناؤ، مسجد بنانے سے پہلے مسجد کی آمدنی کے لیے کوئی عمارت بناؤ، تاکہ کچھ مسجدیں ہماری ایسی ہو جو بغیر چندے کے چلے۔ مدرسہ 5 سال کے بعد بناؤ، مدرسے سے پہلے کوئی ایسی عمارت آمدنی کی اس کی بنا دو، تاکہ کچھ مدارس بغیر چندے کے چلے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم چندے، آپ لاشعوری طور پہ عادی ہو رہے ہو، مانگنے کے عادی۔ اسلام دینے کا مذہب ہے، مانگنے کا مذہب نہیں۔ آقا نے فرمایا اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ آپ دیکھ لو، سرکار غریب نواز کی چوکھٹ پہ آپ کو اکبر نظر آئے گا، غوری نظر آئے گا، تغلق نظر آئے گا، خلجی نظر آئے گا، غریب نواز کسی بادشاہ کی چوکھٹ پر نظر نہیں آئیں گے آپ۔
آپ دیکھ لو ولیوں کے ماننے والے سنیوں، یہ تم نے بدعتیوں سے سیکھا ہے مالداروں کی گداگری، ورنہ ہمارے اولیاء تو وہ ہیں۔ واللہ حضرت محبوب الہی نے خانقاہ کے 2 دروازے بنائے تھے، بادشاہ کہتا تھا ملنے آنا ہے، ملنے آنا ہے، ملنے آنا ہے، محبوب الہی فرماتے تھے ہمیں بادشاہوں سے کیا کام، جو بادشاہ حقیقی سے 5 وقت ملتے ہو وہ دنیا کے بادشاہ سے کیوں ملے؟ ہم تم سے نہیں ملتے کیونکہ ہم تم سے ملنے کے آداب نہیں جانتے، اور ہم تمہیں اس لیے خانقاہ میں نہیں بلاتے کہ ہم تمہاری مہمانی کے آداب نہیں جانتے۔ اگر بادشاہ ایک دروازے سے آئے گا تو خانقاہ کے 2 دروازے اس لیے بنائے ہیں، ایک سے وہ آئے گا، دوسرے سے ہم چلے جائیں گے۔ اللہ نعرہ تکبیر۔ آپ دیکھیں ولیوں کی صرف کرامتیں دیکھیے، یہ ان کی استقامت بھی دیکھو۔ اور ایک محفل میں ہو گیا، توجہ کریں، عنوان نہیں ہے لیکن بات آ گئی ولی کی مناسبت سے، ایک محفل میں ہو گیا کیا کہ کسی کا انتقال ہوا، اور وہ تعلق والا تھا، بادشاہ کا بھی تعلق والا تھا، محبوب الہی کا بھی۔ بادشاہ کو پتا چلا میرا بھی متعلق ہے اور محبوب الہی کا بھی تعلق والا ہے۔ محبوب الہی اتنے اخلاق والے کہ جنازے میں ضرور آئیں گے۔ تو کہا اچھا خانقاہ میں نہیں آتے، مجھے نہیں بلاتے، میرے خانقاہ میں مجھے نہیں بلاتے، میرے دربار میں نہیں آتے، میت میں تو آئیں گے نا محبوب الہی۔ محبوب الہی کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ سرکار نظام الدین اولیاء کو جانتے کہ نہیں جانتے؟ میرے امام اہل سنت لکھتے ہیں ولایت کی دنیا میں 2 محبوب بڑے مشہور ہوئے ہیں، 2 محبوب ولیوں میں 2 محبوب بڑے مشہور ہوئے ہیں۔ ایک تو محبوب سبحانی ہے، بغداد کا دولہ، ہم قادریوں کا پیر غوث اعظم ہے، اور دوسرے محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء کی ذات ہے جو مقام محبوبیت میں مشہور ہوئے۔ تو اس نے سوچا محبوب الہی آئیں گے میت میں، تب تو ملاقات ہو ہی جائے گی۔ اب سنو حال سنو، کیا غجور لوگ تھے یہ ولی لوگ۔ کہاں گئی غیرت سنیوں، کہاں گئی؟ محبوب الہی میت میں پہنچے، بادشاہ پہلے سے جا کے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ پہنچے اور پہنچنے کے بعد پیر پھیلا دیے بادشاہ کی، پیر پھیلا دیے بادشاہ کی طرف، پیر پھیلا دیے۔ بادشاہ کا وزیر جو چمچہ تھا اس نے کہا اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے ولی ہو، بادشاہ کے سامنے پیر پھیلا رہے ہو؟ ہنس کے کہتے ہیں کیوں نہ پھیلاؤں، دنیا کا دستور ہے جہاں ہاتھ پھیلتے ہیں وہاں پیر نہیں پھیلتے، اور جہاں ہاتھ نہیں پھیلتے وہاں پیر ہی پھیلا کرتے ہیں۔ تیرے بادشاہ کے سامنے پیر پھیلا کے بتا رہا ہوں، مسجد میں پیر نہیں پھیلاتا اس لیے کہ وہاں ہاتھ پھیلاتا ہوں، اور اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اس لیے اس کے سامنے پیر پھیلاتا ہوں۔ یہ غیرت تھی ان لوگوں کی، آج کہاں گیا مسلمان کی غیرت؟ اور یہ غیرت کب آتی ہوتا ہے؟ جب دولت آتی ہے، ایمان کے ساتھ جب دولت آتی ہے تب یہ غیرت آتی ہے۔ غریب لوگوں کا کام ہی، مفلس لوگوں کا کام ہی۔ محبوب الہی کا اس دور میں 200 روپے کے حساب سے ماہانہ خرچ تھا لنگر کا، جب لوگ ایک آنے میں بھی مکان خرید لیتے تھے، جب میرے سرکار محبوب الہی 200 روپے لنگر پہ لٹاتے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے کہا یہ نظام الدین ہمارے ماننے والے سپاہیوں کے چندے پہ لنگر کرتا ہے اور لوگوں کے دل جیتتا ہے، خبردار کوئی سپاہی نظام الدین کی خانقاہ میں نہیں جائے گا اور کوئی اس کو نذرانہ نہیں دے گا۔ حضرت امیر خسرو نے آگے کہا سرکار بادشاہ کا اعلان ہوا ہے کوئی سپاہی آج کے بعد خانقاہ میں نہیں آئے گا، آپ کو نظر پیش نہیں کرے گا۔ کہا کیوں؟ کہا وہ کہتا ہے کہ ہمارے چندے پہ لنگر کرتے ہیں اور لوگوں کا دل جیتتے ہیں۔ محبوب الہی نے مسکرا کے کہا آج کے بعد لنگر کا خرچہ ڈبل کر دو تاکہ اس کو پتا چل جائے ہم چندے پر لنگر نہیں کرتے، خدا کی عطا پر کرتے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی شان۔ ایک دن بادشاہ ملنے کے لیے آئی گیا، ایک دن بادشاہ ملنے کے لیے آئی گیا۔ محبوب الہی نے بولا میں نہیں ملوں گا، اس کو میرا استبل گھما دو، جاؤ میرا استبل دکھا دو۔ یہ لوگ ہیں، آپ کیا سمجھ لیں ان لوگ ولیوں کو؟ کیا ہمیں پتہ ہی نہیں، بتائی نہیں گئی ہے، ہم نے کبھی پڑھنے کی جاننے کی کوشش نہیں کی ہے۔ محبوب الہی سے بادشاہ ملنے آیا اور کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا جاؤ اس کو میرا استبل بتاؤ۔ استبل کس کو کہتے ہیں؟ جس میں گھوڑے بنتے ہیں، گھوڑے بنتے ہیں، استبل دکھاؤ۔ بادشاہ کو استبل میں لے گئے تو گھوڑوں کے
گلے میں جو چین تھی زنجیر وہ سونے کی تھی اور جو کھوٹیاں تھی وہ چاندی کی تھی. بادشاہ نے جب گھوڑوں کے، بیلوں کے، گایوں کے، بکریوں کے گردن میں سونے کی زنجیر اور کھوٹیاں چاندی کی دیکھی تو کہا واہ، ہمیں دنیا دار کہنے والا نظام الدین اتنا بڑا دنیا دار نکلا. ہم نے تو گھوڑوں کو سونے کی زنجیر نہیں پہنائی اور تمہارے پیر نے پہنا دی. کوئی دوڑتا ہوا مرید گیا کہا سرکار آپ کو ایسا بول رہا ہے، کہا اس کو جا کے جواب دے یہی تو فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں کہ تو نے اس سونے کو دل میں جگہ دی ہے اور میں نے اس سونے کو جس کا وہ حقدار تھا وہاں جگہ دی ہے. وہ جانوروں کے گلے میں رہنے کی چیز تھی، میں نے اس کو جانور کے گلے میں رکھا، اپنے دل میں نہیں رکھا. دل میں تو یار بستا ہے، دل میں تو یار کا پیار بستا ہے. یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائیوں جنہوں نے حکومتیں بانٹی، جنہوں نے آج ہم کیا ہو گئے؟ وجہ آج ہم اللہ والے نہ رہے، ہم نفس کے غلام ہو گئے. بات دور نکلتی ہے.